शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा जहाँ इकॉनमी को, मईशत को बहाली पे है कि हमने मईशत बहाल करनी है, क्योंकि मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है पिछले 5 सालों में एक पार्टी की हुकूमत थी। उनको बड़ा अच्छा पाकिस्तान 18 को उनके हवाले किया था, जो एक खुशहाल तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, मजबूत पाकिस्तान था। उस वक़्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान की माशी हालत किस तरह थी। वो 24वीं मईशत में शामिल हो चुका था, जो दुनिया की 24वीं मईशत है। मैं 2017-18 की बात करता हूँ, और 13 में जिस तरह हमें पाकिस्तान मिला, वो भी आपको पता है जब 13 में हमारी गवर्नमेंट आई 20-20 घंटे बिजली नहीं होती थी, अंधेरों में डूबा हुआ था पाकिस्तान, ज़राअत पीछे चली गई थी, सनत हमारी बंद हो गई थी, कारखाने बंद हो गए थे। लेकिन रात दिन मेहनत करके 2 सालों में सनतों को बहाल किया और पाकिस्तान में खुशहाली और मईशत को मजबूत किया। और आज फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जो मईशत एक टूटी फूटी मईशत को फिर एक रास पे एक डायरेक्शन दी है शहबाज शरीफ साहब ने। और पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक नई जो दी है, एक नई डायरेक्शन पंजाब को दी है, एक जहाँ पंजाब को रिफॉर्म्स कर रही हैं वो। और आपने आए दिन हर रोज़ एक नई खुशखबरी सुनते हैं उनके प्रोग्रामों के ज़रिए। और किसानों को जो इंसेंटिव दिए हैं, ये 10,000 ट्रैक्टर है जो ग्रीन ट्रैक्टर के नाम से, जिसमें 10-10 लाख सब्सिडी, जितनी टोटल कीमत है ट्रैक्टर की उससे 10 लाख गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, 10 लाख उसमें दे रही है। और ये कुरानदाजी के ज़रिए जिनका वो मेरिट बनता है उसको ट्रैक्टर आज आप खुशकिस्मत हैं जिनको मिले। और ये 200 हमारे ज़िले में 295 हमारे ज़िले को ये ट्रैक्टर मिलेंगे, जो 20 या 22 आज तकसीम हम कर रहे हैं। हमारे ज़िले में 295 ट्रैक्टर उन खुश नसीबों को मिलेंगे जिनका कुरानदाजी में नाम आया। उसके साथ साथ किसानों के लिए बेशुमार उन्होंने और लिए, जिस तरह किसान कार्ड है, उसमें आपको बहुत सारे इनपुट्स जो हैं वो आप जाके ले सकते हैं मुकर्रर कीमत पे। जिस तरह अभी जिक्र किया है, आपको हिम्मत कार्ड है, जो मजदूर हमारे भाई हैं, हमारी बच्चियाँ या बच्चे हैं, उनको हिम्मत कार्ड के नाम से कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इस तरह दी रानी प्रोग्राम का भी अभी जिक्र किया। तो किसानों के लिए एक और भी उन्होंने इंसेंटिव दिया है कि जो 25 एकड़ तक गंदम वीट लगाएगा उसको लेज़र फ्री दिया जाएगा कुरानदाजी के ज़रिए, और जो 50 एकड़ तक लगाएगा वीट गंदम उसको ट्रैक्टर फ्री दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम ऐसे हैं जो यकीनी तौर पे 1-2 साल में इनके डिविडेंड आएंगे और ये इनकलाब इंशाल्लाह आएगा ज़राअत में भी। और इंशाल्लाह तो आपके जो पैदावार है उसकी सही कीमत भी मिलेगी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, पीछे गंदम का था कि प्राइस जो है वो, क्योंकि कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जैसे प्राइस कीमत जो है वो मुकर्रर नहीं की जा सकती, बहुत सारे बैनुल-अक़वामी मामलात हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, मैं ख़ुद भी काश्तकार हूँ, अगर हम नई टेक्नोलॉजी, हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग पे चले जाएं तो इंशाल्लाह जब हमारी पैदावार बढ़ेगी, अगर हमारी पैदावार इस वक्त 30-35 मन गंदम की है, तो अगर हम इसको 55-60 पे ले जाएं तो यकीनी तौर पे किसानों को पर एकड़ बहुत सारा फ़ायदा होगा। इस पे हमें फोकस करना है। दुनिया बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में आगे जा चुकी है। पाकिस्तान तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी इसको नवाजा हुआ है, बहुत सारी माला माल है रिसोर्सेज से। हमारी ज़राअत बड़ी, एक ज़राअत का मैं बताऊं कि पिछले साल हमारी जो इकॉनमी थी, हमारी मईशत, सबसे ज़्यादा हिस्सा मईशत इसमें ज़राअत का था। ये 6.5% GDP में इसका हिस्सा था, जबकि सनत का या दूसरे इदारों का कोई 1% था, 1% या 1.5% था। इसलिए ज़राअत इकॉनमी के लिए, मईशत को आगे लेके जाने के लिए बहुत ही अहम इसका रोल है। और हमने एक्सपोर्ट में भी जाना है। आज दुनिया को
بہت بڑا چیلنج ہے فوڈ سیکیورٹی کا. ان کو جو فوڈ ہم جس کو کہتے ہیں فوڈ باسکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے دنیا میں، ہر ایک جو دنیا میں شخص رہتا ہے. تو یہ ساری دنیا میں چیلنج. اور پاکستان کو جس طرح زمین زرخیز ملی ہے، جس طرح آپ اتنے محنتی لوگ ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا میں اپنی پیداوار کو نہ لے کے جا سکیں. اور ہماری جو پروڈکٹ ہیں، پیداوار ہے، ہماری ایگریکلچر پیداوار جو پروڈکٹس ہیں وہ بہترین ہیں. سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے باہر سے گندم منگوائیں تو وہ مکس کرنی پڑتی ہے ہماری لوکل گندم میں. کھانے کے اتنا وہ اس کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہوتا جو ہماری گندم کا ہے. ہمارا رائس بہترین ہے، ہماری مکئی بہترین ہے، ہمارے جتنی بھی پیداوار ہیں وہ دنیا میں بہترین ہے. ہمارے فروٹس بہترین ہیں، بڑی مانگ ہے، ہر ہمارے فروٹ کی مانگ ہے. مینگوز ہوں، ہمارے سٹرس ہو، ہمارے جتنے بھی فروٹ ہے وہاں پہ مانگ ہے. لیکن ہم اس کو پیداوار کو بڑھائیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. میاں نواز شہباز شریف صاحب زراعت کو انہوں نے بڑے ترجیح دی ہوئی ہے اور فوکسڈ ہیں کہ ہم نے پچھلے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے آپ کو نے دیکھا کہ جو انپٹس ہیں، جو ہماری کھاد ہے، اس کی قیمت ہم نے بڑھنے نہیں دی. سپلائی بھی بہترین ہے. یہ آپ کسان بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے شور ہوتا تھا کہ کھاد مل نہیں رہی اور کھاد بلیک ہو رہی ہے، کھاد 6,000 7,000 کا ایک بیگ مل رہا ہے، توڑا مل رہا ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو فکس پرائس ہے 4500 روپے، اس سے بھی کم مل رہی ہے آپ کو. ساری جتنی بھی ہمارے اجناس ہیں یا دوسرے، ان کی قیمتیں بہت عام آدمی کے لیے پہنچ میں ہیں. چینی ہو، فرٹیلائزر ہو یا دوسرے ہمارے چیزیں ہوں. مہنگائی کی سطح بہت نیچے آ چکی ہے، 38% سے آج ہم 3.5-4% پہ آ چکے ہیں. اور ہماری گروتھ اتنی زیادہ معیشت بہتر ہو رہی ہے کہ 8 مہینوں میں رات دن کی محنت سے جو شہباز صاحب کر رہے ہیں اس سے آپ نے دیکھا. اور میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں آپ کی حکومت آگے بڑھ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان 8 مہینوں میں سٹاک ایکسچینج آپ دیکھتے ہوں گے، ریکارڈ ہے تاریخ میں، تاریخی ریکارڈ ہے کہ 1,14,000 پہ پہنچ چکا ہے، جو کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے شاید وہ 40-45 ہزار پہ تھا. تو یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح گروتھ بڑھ رہی ہے، جس طرح ہمارا شرح سود کم ہو رہی ہے. 15% پہ ہے، میرا خیال ہے پرسوں پھر میٹنگ ہو رہی ہے اور کم ہو جائے گا. یہ ہمیں ملا تھا 22-24% پہ، 22-24% میں ملا تھا. بہت سارے کسانوں کو رعایت ہم قرضے دے رہے ہیں، فری انٹرسٹ فری دے رہے ہیں. کہنے کا مقصد بے شمار پالیسیز ہیں، معاشی پالیسی جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5-6 مہینوں میں آگے دیکھیں گے بجلی کی قیمتیں بھی انشاءاللہ بہت نیچے چلی جائیں گی. جو آپ اس وقت بہت شور ہے کہ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ، جو کہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ 8 مہینوں میں بہت سارے ایسے کارخانے جن کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت زیادہ اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے دیتے تھے، جو بجلی استعمال بھی نہیں ہوتی تھی اس کے بھی پیسے دیتے تھے. ایسے ایگریمنٹ تھے. شہباز صاحب نے آ کے آج بھی 5 جو وہ کارخانے ہیں ان کو ایگریمنٹ ان کے سب منسوخ کیے ہیں، جو کہ پہلے ناممکن بات لگتی تھی، آج ناممکن ہو رہی ہے. ہمارے بہت سارے بگاس پہ جو بجلی کے تھے ان کی بہت سارے ہم نے ٹیرف جو ان کی شرح تھی، ان کے جو ریٹ تھے وہ بہت کم کر دیے ہیں. اس طرح پہلے بھی 8 کارخانے بند کیے تھے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے. اسی پہ جا رہے ہیں جس پہ ہم 2017 میں 18 میں تھے میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ، اور 24ویں معیشت میں اس وقت شامل ہو چکے تھے. اب کوشش ہے کہ ہم 20ویں جو 20 بڑی دنیا کی معیشت ہے اس میں ہم شامل ہوں، تاکہ ہمارا ایک عام آدمی اچھی زندگی گزار سکے، تعلیم ان کو ہم دے سکیں، ان کو صحت کی ان کی جو سہولتیں ان کو دے سکیں. اس طرح صحت کارڈ ہے وہ بھی انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، صحت کی فیسلٹیز بہتر کر رہے ہیں. تو بہت سارے کام رات دن کی محنت سے، چاہے پنجاب ہو یا مرکز ہو. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک پارٹی ہے اور اس کا ایک سربراہ ہے، اس نے سوائے انتشار کی سیاست کرنے کے، سوائے فتنہ انگیزی کے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے، پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچانے پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب سے سیاست میں اس نے قدم رکھا ہے،
پیچھے میں نہ بھی جاؤں تو 2014 میں جو دھرنا دیا اس نے 126 دن کا، یہی ڈی چوک جس کا ڈی چوک کا آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں، اس میں وہاں آ کے بیٹھے رہے، اور اس وقت چین کے صدر آنے تھے، بہت سارے معاہدے ہونے تھے، اور ان کا وہ جو دورہ تھا وہ کینسل ہوا۔ کتنی مطلب ایک شرمناک بات تھی کہ ایک پاکستان کی بہتری کے لیے آگے پیچھے بھی یہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی باہر سے بیرونی ملکوں سے اہم مہمان تشریف لاتے ہیں، اس وقت یہ ڈی چوک پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ابھی پیچھے 24 تاریخ کو پچھلے مہینے بیلاروس کے صدر آئے اور انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ان کی تاریخ سن کے ہم چڑھائی کریں گے یہاں پہ، اور جو ہوا آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا۔ بیلاروس کے صدر ادھر میٹنگ کر رہے تھے ہمارے ساتھ، اور یہ وہاں پہ شور شرابہ اور ٹھا کی آوازیں آ رہی تھی۔ بتائیں یہ ہمارے پاکستان کی، ہمارے ملک کی عزت ہے؟ اور وہاں پہ وہ بات کرتے تھے کہ جی جب تک قوم میں اتحاد نہیں ہوگا، متحد ہو کے آگے نہیں بڑھے گی، کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ جب تک استحکام نہیں آئے گا، استحکام نہیں ہوگا، پاکستان ہمارا کوئی ملک بھی، پاکستان ہو یا دنیا کوئی ملک ہو، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہوا ہے۔ آپ ذرا نظر دوڑائیں نا، ترکی میں دیکھیں، ملیشیا دیکھیں، سنگاپور دیکھیں، آپ جس کو بھی اٹھائیں، جس ملک کو بھی آپ اٹھائیں، کوریا دیکھیں، ترقی تب ہوئی ہے جب وہاں استحکام ہوا ہے اور وہاں تسلسل رہے پالیسیز کا۔ اور انشاءاللہ یہ 5 سال آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے بہت آگے جائے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس جیسے عناصر کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی محبت کے لیے کوئی سیاست کر رہا ہے؟ ان کا تو ایجنڈا ہی پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی دن ہو، ان کی سوچ یہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کا مقصد ہے کہ 24 کروڑ عوام کو کمزور کرنا، 24 کروڑ عوام کو غربت کی طرف دھکیلنا۔ جب IMF کے ساتھ ہم پروگرام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ پروگرام مت کریں۔ یہ کون سا ملک ہے، کون سی اپوزیشن ہے دنیا میں جو اس طرح کام کرتی ہے؟ کوئی ملک بھی ہو جہاں اپوزیشن تو آگے بڑھ کے تعاون کرتی ہے، اور اس کی مثال ہماری اپنی ہے۔ 2018 میں جب اس کی حکومت آئی، یہ جو عمران خان ہے، جس طرح بھی آئی آپ کو پتہ ہے، 18 کا الیکشن کا آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے قوم کو کہ 2018 کا الیکشن کس طرح ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت جو بڑی پارٹیوں کے سربراہ تھے، شہباز شریف صاحب نے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، ہمیں کہا گیا کہ یہ الیکشن اس طرح کا ہوا ہے، آپ حلف نہ لیں، اور کہا بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ آپ حلف نہ لیں، اس اسمبلی میں مت جائیں۔ لیکن قومی مفاد میں، ملک کی خاطر، نظام کو چلانے کے لیے ہم نے جا کے حلف لیا وہاں پہ، اور حلف لینے کے بعد شہباز صاحب نے بھی وہاں تقریر کی کہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں، پورا تعاون کریں گے، آپ پاکستان کو آگے لے کے چلیں اور ہمارے ساتھ میثاق معیشت کریں، ہم سائن کرنے کو تیار ہیں تاکہ معاشی پالیسیاں بنائیں اور ملک کو مضبوط کریں۔ لیکن آگے سے جو جواب ملا وہ سوائے گالی گلوچ کے اور کچھ نہیں تھا، اور وہی اسمبلی میں ہی گالی گلوچ کا جواب ملا کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعاون کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح زرداری صاحب نے، بلاول نے، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا بلاول نے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ اسمبلی میں سپیچ کی، اور آگے سے گالی گلوچ۔ اور آج جن کو یہ اچھوت سمجھتے تھے، آج پیچھے پیچھے پھیرتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں۔ لیکن بات چیت تو تب ہوتی ہے جو کسی پہ اعتبار ہو، کسی کی ساکھ ہو، کوئی اپنی بات پہ کھڑا رہے، جو جیسے پتہ ہو یہ ملک کے لیے کل اچھا سوچے گا۔ لیکن اس کی تو گٹی میں ہے کہ ہم نے، یا اس کا ایجنڈا ہے کہ میں نے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دینا، اور آج وہی جو اچھوت تھے، جو چور ڈاکو تھے، ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں بات چیت کریں۔ لیکن ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن پتہ تو چلے کہ واقعی سنجیدہ ہیں، واقعی یہ ملک کی خیر خواہی کے لیے آگے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس طرح کہ یہ باتیں کرتے ہیں، آپ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ شوق پہلے بھی انہوں نے پورا کیا تھا 2014 میں، جب یہ کہتے تھے بجلی کے بل جلائیں، ہنڈی کے ذریعے پیسے لائیں، بینکنگ چینل سے نہ لائیں باہر سے، اور یہ کہتے تھے ٹیکس نہ دیں۔ قومی عمارتوں پہ انہوں نے چڑھائی بھی کی،
تو یہ پھر شوق پورا کر لیں، دوبارہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ قوم کبھی بھی ان کی اس قسم کی جو ان کے پروگرام ہیں وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی، نہ پہلے دیا تھا نہ اب دے گی۔ چند لوگ ایک فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں، ایک گروپ ہے، ایک ٹولہ ہے جو ہر طرح کی فتنہ انگیزی کر رہا ہے پاکستان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو شعور ہے، قوم آہستہ آہستہ سمجھ گئی ہے، سمجھ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اس کی سارے پروگرام، اس کے جو نیت ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم کو پتہ نہ چلے کہ یہ لوگ ہیں کون سا ٹولہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے دوسری کوئی کرتا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے بانی پی ٹی آئی وہ اندر سے وہ مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ڈی چوک جائیں۔ تو خیر نہیں، وہ بات یہی کر رہا تھا کہ ملک میں اتحاد یکجہتی کے ساتھ قوم کو آگے بڑھنا ہے۔ جب تک ہم اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ان پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے جو آج ہم نے پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، ہر جو ایک ایریا ہے، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے صنعت ہے، دوسرے ادارے ہیں، ان کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، ریفارمز کر رہے ہیں، ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے۔ اور ایک سمت سیٹ کر دیا ہے اور ساری دنیا سے اپریسیشن آ رہی ہے ہمارے پروگراموں کی، ہماری پالیسیز کی، کہ پاکستان صحیح آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں قوم سے کہ وہ پوری اتحاد اور یکجہتی سے آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ پاکستان مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ اور میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو ناپاک عزائم یہ لوگ رکھتے ہیں، کچھ ایک گروہ، میں تو سیاسی جماعت سمجھتے نہیں اس پی ٹی آئی کو، یہ گروہ ہے جن کے ناپاک عزائم ہے پاکستان کے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مجھے اپنے پورا کسان بھائیوں سے امید ہے کہ وہ ان پالیسیز کے تحت، ان پروگراموں کے تحت اپنا ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے، محنت کریں، تب ہم آگے بڑھیں گے، تب ہماری زراعت بھی ترقی کرے گی۔ آپ کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت ہر سہولت دینے کو تیار ہے کسان بھائیوں کو، اور وہ دے بھی رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم مشینیں بھی نئی ٹیکنالوجی کی لا رہے ہیں، کچھ ادھر کارخانے لگ رہے ہیں، کچھ ہم نے منگوائی بھی ہیں، جو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر وہ بھی تقسیم ہم کریں گے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ زراعت ہماری ترقی کرے گی، اور آنے والا سال ایسی پیداوار ہوگی جو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں، باہر ملکوں کو بیچ بھی سکیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت احسن طریقے سے یہ پروگرام مکمل کیا ہے، اور آئندہ جو بھی پروگرام ہوں گے وہ انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، میرٹ پہ، اور صحیح حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔